अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। हर हुकूमत पिछले कुछ सालों से तकिया किए हुए है, इस पर इन्हिसार किए हुए है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो इक्तसादी सूरत हाल है, वो प्राइवेटाइजेशन से वो बेहतरी की तरफ जाएगी। दो वजूहात हैं। नंबर एक के जो द ब्लीडिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, अरबों रुपया ज़ाया जा रहा है, ये इदारे खा रहे हैं, विच आर रनिंग इन टू अ लॉस। उसमें बहुत से इदारे, PIA वो टॉप ऑफ द लाइन, और PIA पे आपको मालूम है पिछले 1.5-2 साल से बहुत सालों से इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई, और हमेशा सियासी मामलात आड़े आते गए, और कभी एक पार्टी दूसरे के खिलाफ, दूसरी पार्टी पहली के खिलाफ, तो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल गेम चलती रही सब कुछ। आखिरकार जब आई हुकूमत केयर टेकर गवर्नमेंट, तो उस वक्त ये तय हुआ कि जी अब जो जैसे भी होगा इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, जो पॉलिटिकिंग है अराउंड दिस उसको रोका जाए, सब कुछ किया जाए, और सबकी जो यानी कि एवरीबॉडीज कंसेंट शुड बी टेकन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, और इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर हमने देखा फवाद साहब थे वहाँ, और केयर टेकर गवर्नमेंट में कहा गया कि वो इसकी जिम्मेदारी उनके पास है। हमारे यहाँ वो शो में भी आए, उन्होंने कहा कि ये होगा और बड़े अच्छे तरीके से होगा, और भी हम लोगों से बात करते रहे। फिर ये हुआ कि अर्नेस्ट एंड यंग एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग ग्रुप है, उनके हायर की गई सर्विसेज, और ये बताया जाता है, हमने कोई कागजात नहीं देखे इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स काबीना के जो केयर टेकर के थे, उन्होंने कहा कि $8 मिलियन दिए गए कि उसको सर्विसेज उनकी लेने में, और उसके बाद वो एक पूरा स्ट्रक्चर बना के किस तरह से प्राइवेटाइजेशन होगी। और आपको मालूम है कि फिर वो बात आगे बढ़ती चली गई। बहुत से सवालात थे कि जो इस पर इतने लाइबिलिटीज़ हैं उसका क्या हो। फिर हुकूमत ने बड़ा इस पर काम किया और लाइबिलिटीज़ को रिटायर किया, शायद 80 बिलियन कितने की लाइबिलिटीज़ ख़त्म की गई, अभी भी कुछ लाइबिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी इसको आगे बढ़ाया गया और इसको दिया गया ऑन ऑफ़र। अच्छा, और कल हमने देखा कि 6 कंपनीज नाज़रीन सामने आई, जिन्होंने 6 इंटरेस्टेड पार्टी सामने आई रादर, जिन्होंने कहा कि हम इसकी बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, जब ये मामला आगे बढ़ा कि इसकी अब बिड आएगी, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, तो जब बात आगे बढ़ी तो रहते रहते चलते चलते बस एक पार्टी रह गई। हमने कुछ उन लोगों से भी बात की जो कि ओरिजिनली 6 के ग्रुप में थे। उनका कहना था कि जी जो जिस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया था, और जो कंपनी अब रह गई थी, जो PIA जो ऑन ऑफर था, उसके अभी भी उस पर लाइबिलिटीज़ थी, और उन्होंने कहा कि अगर हम लेते तो हमें FBR को भी से भी निपटना पड़ता, मतलब उनके साथ भी ये सिविल एविएशन का भी लेना देना रहता। और उन्होंने ये कहा कि नेगेटिव हमें इक्विटी मिल रही थी, यानी कि हम जब कंपनी लेते तो उस वक्त भी इस पर इतना बोझ था, एक नेगेटिव इक्विटी मिलती। तो कल हमने देखा फाइनली चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी जो हैं वो वहाँ मौजूद थे, और आखिर में जो बिड थी वो इनकी आई, और इनकी जब बिड खोली गई, चौधरी साद नज़ीर साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, ये भी वहाँ थे कल, तो जब बिड खोली गई तो इनकी बिड थी, इन्होंने ऑफ़र किया 10 अरब रुपए। अच्छा, और जब बाद में बात निकली बाहर तो ये कि जब स्ट्रक्चर किया गया, जब तय किया गया कि भाई इस पे कितना मिनिमम हम एक्सेप्ट करेंगे, और जाहिर है ये वो कंपनी जिन्होंने अर्नेस्ट यंग वाज ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्वॉल्व, जिनको बताया जाता है कि $8 मिलियन दिए गए, उन्होंने कहा जी इसमें कम से कम 85 अरब, कितना 8.5 टाइम्स मोर देन वाज ऑफर्ड लास्ट इवनिंग, कि उन्होंने कहा जी ये 85 अरब कम से कम होना चाहिए इस पे जब बिड की जाए। तो जब ये ग्रुप ने बिड किया, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 बिलियन, उसके बाद ये कहा गया कि जी अब ये जाएगा टू द कैबिनेट कमेटी, और प्राइवेटाइजेशन वो डिसाइड करेंगे कि करना है नहीं करना। लेकिन बहरहाल करते करते बात यहाँ तक पहुँची है कि अब कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, अब ये जो बिड का जो एक वो आपके सामने एक सख्त
ہم تو کہیں گے اٹس اے میجر فیلئر کہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا, جہاں پہنچے اور جہاں کے کھڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ ہم سنتے تھے کہ جی اس میں یہ ایئر لائن بھی انٹرسٹڈ ہے, وہ بھی ہے, کبھی ملیشیا کی, کبھی ایمریٹس کی, کبھی قطر ایئر لائنس, تو کبھی ٹرکش. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور یہ تیار کیا انہوں نے اسٹرکچر پورا کہ جی اس طرح سے اس کو وی ول آفر دی ایئر لائن, اس طریقے سے اس کا کریں گے, بڈنگ کروائیں گے, تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے سفیر جو قطر میں تھے, جو ٹرکی میں تھے, جو ملیشیا میں تھے, ان کو لیا گیا آن لائن اور ان کو بتایا گیا کہ جی یہ سٹرکچر ہے جس کے تحت یہ پرائیویٹائزیشن ہوگی اور اس طرح سے آفر کیا جائے گا پی آئی اے کو فار سیل. اس کے شیئرز جو ہیں کبھی 51% کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے جو ہوسٹ ملک ہیں یعنی کہ ٹرکی میں, ملیشیا میں, قطر میں آپ جا کے بتائیں جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں انہیں, یا ان لابی کریں کہ یا انٹرسٹ ان کا جنریٹ کریں کہ وہ خریدیں پی آئی اے. تو وہ بھی نہیں ہوا اور ہم سنتے چلے گئے اور اتنی بڑی کیا ہم کہیں کہ باتیں ہوتی رہیں کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا. اور یہ وہ ایئر لائن ہے جس کے بارے میں وہ تو عمران خان صاحب کا, ان کے کابینہ کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ایسا دھاوا بولا پی آئی اے پہ بائی گوئنگ پبلک اینڈ سیئنگ کہ جی جو ٹریننگ ہوئی ہے پائلٹس کی وہ ٹریننگ ہی غلط ہے, جو لائسنس ہے وہی غلط ہے. تو یورپ نے آپ کی جو ایئر لائن ہے اس کا آنا وہاں بند کر دیا, لنڈن میں آپ کی فلائٹس نہیں جا سکتی, اور وہ ہم ہر 6 مہینے سن رہے تھے ابھی کلیئر کر رہے ہیں. تو when you went for the bidding, when you went for privatization, آپ کے پاس وہ روٹ بھی نہیں تھا. تو یہ بہت ہی ہمیں لگتا ہے کہ سیریس معاملہ ہے, یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے ہم ہینڈل کرتے ہیں معاملات کو, جس طریقے سے بڑے سیریس معاملات ملک کے ہینڈل ہوتے ہیں, یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہمیں لگتا ہے ڈیزاسٹر تھا. ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا ہے, اور ایک جنہوں نے بڈ کیا ہے, اور ایک وہ صاحب ہیں جن کو ایم ایس کیوری بلایا تھا سپریم کورٹ نے کہ وہ پی آئی اے کے بارے میں جانتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ہمیں بتائیں کہ واٹ از there was light at the end of the tunnel, کہ ہم اس کو زیادہ نیگیٹیولی دیکھ رہے ہیں. جو لوگوں کا پی آئی اے سے تعلق ہے, جو پی آئی اے میں کنسلٹنگ کا کام کرتے رہے اور جو جانتے ہیں, ان سے آج جو ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پرائیویٹائزیشن فیل ہوئی ہے, ان کے کہنے کے مطابق یہ اب آگے نہیں بڑھ پائے گی. تو ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے, خدا کرے ہم بالکل غلط کہہ رہے ہوں, اینڈ دیر از some positive aspect to what we see as a disaster. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری سعد نذیر صاحب, چیئرمین بلو ورلڈ سٹی. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ آئے ہمارے شو میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بلو جوڑا بھی پہنا ہے, بلو آپ کا ورلڈ سٹی بھی ہے, تو چلیے وارم ویلکم. اور یہ ہمارے ساتھ فاروق سلیم صاحب ہیں, سینئر اکانومسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, اور ان کو بلایا تھا سپریم کورٹ نے, اور یہ ایم ایس کیوری تھے. اگر آپ اجازت دیں سعد نذیر صاحب, میں اچھا چلے آپ سے ہی پوچھتے ہیں پہلے کہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ 10 بلین تو آپ نے پھر بہت ہی یعنی کہ بات ہی نہیں چلی آگے. سو یہ تو اس پہ تو بریک لگ گئی سب چیز پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم نظیم زارا, thank you for having me on the show, and thank you for giving us a chance to explain to you the actual situation جو کل آپ لوگوں نے observe کی, اور اس پہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. لیکن میرا جو اس پہ ہمبل اوپینین ہے وہ یہ ہے جی کہ ایسے لگتا ہے کہ ملک میں کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھے اس ملک کی گروتھ کے بارے میں یا اداروں کی گروتھ کے بارے میں. وین کمنگ ٹو پی آئی اے ایک ریالٹی ہے جو پچھلے 10-20 سالوں میں اس کی ایکچول پوزیشن یہ ہے کہ اس نے 800 بلین کی لائبلٹی اور ڈیٹ اپنے اوپر کریٹ کیا, جو گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع کیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے ایک ہولڈ کو کمپنی بنائی جس میں 800 بلین میں سے 600 بلین کی لائبلٹی اور بہت سارے کمپنی کے ایسٹس اٹھا کے انہوں نے اس میں شفٹ کر دیے, اور ایک اور کمپنی کریٹ کی جس کو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے لیے آفر کیا, اور اس میں بھی دین اگین 200 بلین پلس کی لائبلٹی ہے. اور ایز پر دیئر اسیسمنٹ جو انہوں نے ایک کنسلٹنٹ ای وائی کنسلٹنگ انگیج کیا,
اس کنسلٹنٹ کو $7 ملین فی پے کی گئی صرف اس مقصد کے لیے. $7 ملین $2.25 ارب یا 2.5 ارب روپیہ غالباً بنتا ہے. اتنی فیس پے کی گئی صرف پی آئی اے کی پکچر روزی دکھانے کے لیے دنیا کو, اور اس پہ میک اپ کرنے کے لیے کہ پوری دنیا کو اس کی اصل حقیقت چھپا کے اس انداز میں دکھائی جائے کہ پوری دنیا سے انویسٹرز اور جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جا سکے انٹو ٹیکنگ اوور یور نیشنل فلیگ کیریئر. اور وہ میک اپ کرنے کے باوجود کوئی جو دنیا میں حکومت کرتے رہے ہیں مختلف ممالک پہ, اور پاکستان بھی محکوم رہا ہے, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. انہوں نے آ کے اپنے انجینئرز اور کنسلٹنٹس بھیجے, انہوں نے ڈیٹیلڈ ایویلیویشن کی, اور اس کے بعد ہمارے لوکل بڈرز سمیت انٹرنیشنل کسی کمپنی نے یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ وہ اس بڈنگ پروسیس کا حصہ بنے. اور ای وائی کنسلٹنٹ ان 6 کے 6 بڈرز سے فردن ملتا رہا اور اپنی کہانی الاپتا رہا کہ یہ 85 سے 90 ارب روپے کی اینٹی ہے, اتنی انویسٹمنٹ آپ کو بیچ میں ڈالنا پڑے گی تو پھر یہ آپ یہ بڈ ون کر پائیں گے. جبکہ ریالٹی اس کی یہ ہے کہ 200 ارب کے ایسٹس ہیں, اور یہ 200 ارب کی لائبلٹی ہے, اور 155 بلین کے یہ کہتے ہیں ایسٹس ہیں, جو ہمارے نزدیک اور ان بڈرز کے نزدیک ایسٹ صرف 10 سے 11 ارب روپے کے ہیں, جو کہ چند بلڈنگز انہوں نے چھوٹی چھوٹی چھوڑی ہیں. میجر ساری بلڈنگز انکلوڈنگ دا مشہور جو ہوٹل ہے ان کا غالباً نیو یارک والا, وہ بھی انہوں نے شفٹ کر دیا انٹو دا ہولڈ کو کمپنی. اچھا چودھری صاحب ایک سوال مجھے پوچھنے دیں. بلڈنگز ہیں چھوٹی چھوٹی. جی چودھری صاحب ایک سوال پوچھنے دیں. آج سارا دن سوشل میڈیا پہ یہ بات ہوتی رہی, اور ویسے بھی کہ جی یہ جو بلو ورلڈ سٹی ہے بیسیکلی یہ بلڈرز ہیں, ریئل اسٹیٹ میں ہیں, تو یہ تو پی آئی اے کو کیا یہ تو ایکچولی زمین کے لیے کر رہے تھے بٹ. تو آپ اپنی ذرا بتا دیں جو آپ کے ذہن میں اصل میں فیکٹس تھے. نہیں, میں نے تو میڈم عرض کیا نا کہ پی آئی اے میں کون سی زمین ہے جو بیچ میں بلڈنگز یا ایسٹس تھے وہ انہوں نے ہولڈ کو میں موو کر دیے. یہ میرے سامنے ایک میسج ہے جو ہمارے کنسلٹنٹ نے, جو کہ مسٹر مارک ان کا نام ہے, سائرس ایویشن کنسلٹنگ, آئرلینڈ کی کمپنی ہے. آئرلینڈ از دا ہب آف ایویشن اینڈ ہی از اے ٹاپ پیڈ کنسلٹنٹ. وی ہائرڈ ہم ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ اینالائز آل دا ڈیٹیلز. میں اس کا ٹیکسٹ میسج پڑھ رہا ہوں آپ کو جو اس نے ہمیں لاسٹ بڈ پہ بھیجا تھا کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. My view is that it is a $1 deal. The investment requirements and risks are very significant. $1 is a good return for them considering that the winner will be taking that milestone off the government's neck. Anything over that is opportunity cost. In reality, I realize that the government will not entertain an assumption of liability bid. From what I see of the other bidders, they have deep pockets. یہ وہ ان 5 bidders کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ شامل تھے, competitors تھے. They have deep pockets and it's a trophy buy for them. یہ trophy buy کیوں کہہ رہا ہے میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. They will probably go with something over 100 but for all of the equity. یعنی وہ 60% stake نہیں لینا چاہیں گے, وہ پوری کمپنی لینا چاہیں گے. I really don't think you should do that. In short, I can't come up with a figure that will be taken seriously by the government as it is so risky and you could end up winning, which would be a financial black hole. Sorry, I can't be more positive. یہ اس کے کامنٹس ہیں جی انٹرنیشنل ایک کنسلٹنٹ کے, اور یہی کامنٹ سارے بڈرز کو ملی ہے, اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں 100% ایکویٹی دو اور بعد میں گورنمنٹ ہاتھ نہ لگائے, ملازمین کو ہماری مرضی سے چلانے کی اجازت دی جائے, نہ کہ آپ 3 سال کے لیے کہیں کہ آپ نے ان کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب مجھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی یہ بریک نسیم یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بتائیے مکمل کریں. ٹرافی بائے وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی 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 ٹرافی بائی اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ پی آئی اے کو چلانے کے لیے نہیں, پی آئی اے کو بند کرنے کے لیے بڈنگ کرائی جا رہی ہے. میں آپ کو یہ نیوز دے رہا ہوں, مارچ 2025 میں پی آئی اے ول سیلف ڈسٹرکٹ, پی آئی اے بند ہو جائے گی. پی آئی اے کا سارا فلیٹ گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے, اور میں آپ کو کل تک اس کی رپورٹ ٹیکنیکل نکال کے دکھا دوں گا. یہ جب سے انہوں نے بڈنگ شروع کی ہے پورے فلیٹ کی مینٹیننس نہیں ہو رہی. اٹ ول آٹو شٹ ان مارچ 2025. اور ٹرافی بائی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایئر لائنز سمیت لوکل ایئر لائنز جو اس بڈنگ پروسیس کا حصہ بنی تھیں وہ پی آئی اے کو چلتا دیکھنا ہی نہیں چاہتی, چونکہ ان کی اپنی روٹیاں بند ہوتی ہیں, انکلوڈنگ انٹرنیشنل ایئر لائنز اینڈ دا لوکل کمپیٹیٹرز. جس دن سے پی آئی اے اس ڈاؤن فال میں گئی ہے فار دا پاسٹ 1 ایئر, تو وہ 1122 بلین کا منتھلی پروفٹ کر رہے ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ پی آئی اے دوبارہ کھڑی ہو؟ تو پھر شروع میں بڈ کیوں کیا تھا؟ اس میں تو فلائی جنا بھی تھی. جی فلائی جینا بھی تھی نا, فلائی جینا پی آئی اے کی کمپیٹیٹر ہے. فلائی جینا کو آنے نہیں دینا چاہیے تھا انہیں بڈ میں, ایئر بلو کو آنے نہیں دینا چاہیے تھا انہیں بڈ میں.
خاقان عباسی صاحب کے دور میں پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوا آپ خود ہسٹری نکال کے دیکھ لیں. تو جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ اگر پی آئی اے کے فیصلے کریں گے, اور ایئر جو آپ فلائی جینا کی بات کر رہی ہیں, یہ انٹرنیشنلی کس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے؟ یہ جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کی ایئر لائنز یہاں پہ لینڈ کرتی ہیں, یہ حقیقت دنیا کو بتانی پڑے گی. وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کی ایئر لائن کھڑی. ٹھیک, اوکے جی, یہ آپ کا پرسپیکٹو آ گیا. یہ خبر آ رہی ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے کہا ہے اور خط لکھ دیا علیم خان صاحب کو, پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں پلس منسٹر کے, جی ہم کے پی کے گورنمنٹ خریدنا چاہ رہی ہے پی آئی. اب مجھے نہیں معلوم یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے یا کیا یہ کر رہے ہیں, بٹ بہرحال فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اوور ٹو یو فاروق, آپ کی اپنی جو مشاہدہ ہے اور جو آپ سنا آپ نے جو ابھی چودھری صاحب فرما رہے تھے. جی نسیم, پی آئی کے وہ بنیادی نکات ہیں. پہلا تو نجکاری کا عمل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اور ایک مختصر سی تاریخ ہے 2008 سے لے کے 2024 تک, وہ 16 سال ہیں. ان 16 سالوں میں ہم نے 9 وزرائے اعظم دیکھے ہیں, اور تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں ان کو حکومت ملی ہے. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, تینوں نے ان 16 سالوں میں حکومت کی ہے. اور ان 16 سالوں میں جو پی آئی اے کا نتیجہ تھا وہ کوئی 830 ارب روپے کے نقصانات تھے, جن کو آپ لائبلٹیز کہہ رہے ہیں. جی, اس کا مطلب ہے کہ اس کے دوران کیئر ٹیکر بھی آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً آن ایوریج ایوری پرائم منسٹر ہو کیم پچھلے 16 سالوں میں اس نے تقریباً 84 ارب روپے کا فی وزیر اعظم نقصان کیا ہے. تو ایک تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو, پی ایم ایل این کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پی آئی اے کو چلا سکیں. تینوں نے مل کے 16 سالوں میں جیسے میں نے کہا 830 ارب روپے کا نقصان کیا ہے. تو پہلا کنکلوژن تو یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہم نے دیکھی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پی آئی اے کو چلا سکے. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ اب جو حاضر حکومت ہے پی ایم ایل این کی, اس نے جو نجکاری کا عمل تھا پی آئی اے کا, وہ ہوتا ہے آپ نے حکمت عملی بنانی ہے, دوسرے فیز پہ آپ نے منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے, اور پھر اس منصوبہ بندی کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے, اور پھر کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے. اب جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ حاضر گورنمنٹ پی ایم ایل این کی نہ تو صحیح حکمت عملی بنا سکی, نہ اس کے پاس کوئی منصوبہ بندی تھی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن کا نتیجہ جو ہے وہ 0/0 نکلا. تو دو کنکلوژن پی آئی اے کے حوالے سے صاف ظاہر ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ اس قابل ہے کہ پی آئی اے کو چلا سکے. اور دوسرا کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی حکومت ہمیں اس قابل بھی نظر اب نہیں آ رہی کہ وہ نجکاری کے عمل کو پورا کر سکے. جی, تو اب ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی نقطہ تو اب یہ نکلتا کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے. نہیں, ایک سیکنڈ فاروق صاحب, میں چاہتی ہوں آپ یہ فرمائیں کہ where do you see PIA going first؟ دیکھیے ایک تو سمت یہ ہے کہ مسلسل نقصان کرتے جائیں, حکومت اسی کو چلاتی جائے جیسے چل رہا ہے. تو آپ سمجھیے کہ پاکستان میں جو ہر خاندان پاکستان میں رہتا ہے اس کو تقریباً 25,000 روپے کا نقصان ہوتا ہے, چاہے وہ پی آئی میں سفر کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ 830 ارب روپیہ 25,000 روپے فی پاکستانی کا نقصان ہے. آپ یہ نقصان کرتے جائیں اور یا پھر اس کو بند کریں. اب مجھے نہ تو یہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے نہ نجکاری کر پا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی مشہور فلیگ کیریئر جو ہیں, چیک ریپبلک کی چیک ایئر لائن تھی, اس کا تقریباً یہی حال تھا جو پی آئی اے کا تھا, وہ بھی نجکاری نہیں کر پائے, انہوں نے ایئر لائن بند کر دی. ہنگری کی ایئر لائن تھی, فلیگ کیریئر تھی, انہوں نے ایئر لائن بند کر دی. برازیل کا فلیگ کیریئر تھا, انہوں نے بھی بند کر دی, فائنینشیل ٹربلز آ رہے تھے. روس کی ایک بہت بڑی ایئر لائن ہے جو انہوں نے سیز ٹو آپریشن, اس کی فلائٹیں بند ہو چکی ہیں. اٹلی کی جو کیریئر تھا اس نے بند کر. تو مجھے تو اب لگتا یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ 830 ارب روپیہ یا جو آپ سمجھے کہ 25 کروڑ روپیہ اور روزانہ کا ایوری ڈے آف دا ایئر وہ نقصان کرتی ہے, اور وہ نقصان ہے پاکستانی ٹیکس پیئرز کا. تو نہ تو حکومت پی آئی اے کو چلا سکتی ہے, نہ حکومت اس کو نجکاری کے عمل سے نکال سکتی ہے, تو اس کو بند کر دینا چاہیے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو بند کرنا چاہیے, لیکن یہ بات درست ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ اس کو لے کے آگے بڑھی ہے نجکاری کے عمل میں, تو یہ
تو یہ تو دس از اے ڈیپلی ورینگ ریفلیکشن آن ہاؤ دا گورنمنٹ از ہینڈلنگ سچ سیریس میٹرز. جی یہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیے ویتنام نے 2008 میں نشکاری کی ایک پروسیس کیا تھا اور ان کے پاس آپ اندازہ کیجیے 8,500 اسٹیٹ اون انٹرپرائز تھیں جو بکتی تھیں کوڑیوں کے دام انہوں نے بیچ دی, باقی انہوں نے سب بند کر دی. اب ہمارے پاس, ہماری حکومت کے پاس تقریباً 120 اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں. تو اس کو مجھے تو پی آئی اے کے حوالے سے اگر مخصوص طریقے سے اگر آپ فوکسڈ انداز سے دیکھیں تو وہ چلا بھی نہیں سکتے ہیں, نشکاری کا عمل ہم کر نہیں پا رہے, تو نقصان تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے کہ ہم سسٹینیبل اس کو نقصان چلاتے جائیں گے. 830 ارب کا پھر 1000 ارب پہ پہنچ جائے گا. تو اس کو اگر بند کر دیں تو میرا خیال ہے کہ انف پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں جو اس وقت میدان میں ہیں اور پاکستانی جو ٹریولرز ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی دقت یا تکلیف نہیں ہے. تو فاروق صاحب واٹ ول یو سے گورنمنٹ کے ڈیفینس میں کہ یہ کیا تھا, یہ یعنی کہ ایک مطلب یہ ایک دے ور رننگ آفٹر شیڈوز, یہ کیا تھا, یہ بلڈنگ کاسلز ان دی ایئر. 8 ملین آپ نے دے دیا ارنسٹ ینگ کو, 7 ملین 8 ملین آپ نے, انہوں نے آپ کو بنا کے دیا اسٹرکچر اور فار پرائیویٹائزیشن. یعنی کہ آپ یہ سمجھائیے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نارمل چیز تھی یا ایک انتہا کی یعنی کہ انکمپیٹنس. Isn't this worrying? نسیم, مجھے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایمکس کیوری بنایا تھا اور پی آئی اے کا ایک فورینزک آڈٹ کروایا تھا. 10 سال کے ان کے اکاؤنٹ کا فورینزک آڈٹ میں کیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا. دیکھیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی کمپنی شاید دنیا میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو جس کے قرضہ جات یا ایکیومولیٹڈ لاسز جو ہیں وہ 830 ارب ہوں اور اس کے پاس اثاثے جو ہیں, ایسٹس جو ہیں وہ صرف 177 ارب کے تھے جو ان کے اپنے اکاؤنٹس بتا رہے. تو ایسی کمپنی میں نے تو دنیا میں نہیں دیکھی. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک نایاب ہی ڈیزاسٹر تھا جو ہمارے ہاتھ میں تھا. سوچ بچا رہے, خاص طور پہ یہ ان کی بڑی واقفیت ہے اکنامک ایشو سے بھی. بہت شکریہ رانا احسان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی تک جو بات کر رہے ہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کے جو سٹیپ لیے گئے اس کے نتیجے میں کل پوری قوم نے ایک ڈیزاسٹر کنفرنٹ کیا. اٹ واز اے شیئر ڈیزاسٹر. 7 ملین 8 ملین ڈالر دیے گئے ارنسٹ ینگ کو, انہوں نے ایک اسٹرکچر بنایا اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں چودھری سعد نذیر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جی جو ایکسپرٹس تھے ان کو کہہ رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں اس میں, آپ لیں مت یہ اینٹی, دس از ناٹ اے گوئنگ کنسرن اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا اس میں کیا ہے, موقف کیا ہے, اور پی آئی اے جائے گا اب کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک آنیسٹ ایفرٹ تھی. آپ گورنمنٹ کی اپنی اگر ہم بات کریں تو وہ کیپیسٹی منسٹریز میں نہیں ہے کہ وہ ایسا اسٹرکچر بنائے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں. تو گورنمنٹ نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہائر کیے اور اس کا ڈیو ڈیلیجنس کی گئی اور ایک پراپر پروسیس کے تھرو ان کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا. انہوں نے اسٹرکچر بنایا اور اس کے اندر 8 پارٹیسپینٹس آئے اور اس میں یہ ضرور تھا کہ انٹرنیشنل فرمز نے یا انٹرنیشنل جو حکومتیں ہیں یا G2B کوئی اس طریقے سے اتنا انٹرسٹ نہیں آیا. اور اس کے اندر دیگر وجوہات ہیں, آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہے ملک کی, ابھی ہم نے بس اکانومی کو ابھی ہم سٹیبلائز ہوئے ہیں لیکن دیر از اے لانگ وے ٹو گو. تو بہرحال آپ کو 8 اچھے انٹرسٹ آئے اور یہ جتنے بھی جو 6 بعد میں کوالیفائی ہوئے اس کے اندر بڑی سویر قسم کی بائر سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ہوئی. انہوں نے ان 6 بائرز نے کنسلٹنٹس ہائر کیے اور انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی, بڑا انویسٹمنٹ کی اس کے اوپر, لیکن اینڈ میں بالکل انٹرسٹ نہیں آیا وچ واز سرپرائزنگ. اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بڈ آئی وہ ہماری ریزرو پرائس سے نیچے آئی. تو ڈیفینیٹلی یہ اب اگلی کیبنٹ میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. میں بھی یہ سمجھتا ہوں, میں بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہا تھا کہ پی آئی اے کو گورنمنٹ کو چلانا فردر کنٹینیو کرنا میکس نو سینس. تو اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس اب آگے آلٹرنیٹیوز موجود ہیں اور کس طریقے سے ہم اس پروسیس کو یا دوبارہ سے ری اسٹارٹ کریں
یا وہ جو سنگل بڈر آیا ہے اسی کے ساتھ کوئی معاملہ چلائیں. تو آل آف دیز تھنگز ول بی ڈسکسڈ کہ آپ کیسے موو فارورڈ کریں گے. نو ڈاؤٹ کہ اٹ از اے ڈس اپوائنٹمنٹ, بٹ آئی تھنک اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ہم نے اس کو پلان غلط کیا تو نہیں. ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہائر کیے, انہوں نے جو اس کی بڑی لائبلٹی تھی, آلموسٹ کہہ لیں 70% لائبلٹی جو ہے ایک اور کمپنی میں پارک کی, اور جو ایک بعد میں جو شکل نکلی پی آئی اے کی وہ بالکل اس کے اندر جو تھی کیپیسٹی تھی کہ وہ ایک اس کے اوپر بڈنگ ہوتی اور وہ پرائیویٹائز ہوتی, لیکن نہیں انٹرسٹ جنریٹ ہوا. تو اس کو بالکل دیکھا جائے گا کیبنٹ میں, اس کو باریکی سے اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی اور پھر آگے کا لائمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہمیں وی ہیو ٹو بریک دا آئس پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, جو ہم امید پہ تھے کہ یہ پی آئی اے وڈ بی این آئس بریکر, اور پھر ہم آگے ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ آ رہا ہے. تو لیکن آئی تھنک گورنمنٹ دوبارہ سے اس چیز کو آگے لے کے چلے گی. کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جب اس میں فردر ڈسکشن ہوگی تو اس کو دیکھتے ہیں جی کیسے آگے لے کے. جی احسان, میں آپ کو یہ آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ یو کہ آپ بالکل ایک بڑی آنیسٹ بات کر رہے ہیں. جو آپ کی اس وقت سوچ ہے, ظاہر ہے اب یہ تو یو نو اٹس اسٹیئرنگ اس ان دا فیس دا ریالٹی. لیکن جو چیز مجھے حیران کر رہی ہے وہ یہ کہ ارنسٹ ینگ کو ہائر کیا, ان کو اتنا پیسہ دیا, اور میں نے لوگوں سے بات کی جو کہ بڈرز تھے, جو 6 کمپنیز تھیں, ان میں ان کا کہنا تھا کہ یہ تو نیگیٹو ایکویٹی تھی, معاملات اتنے گڑبڑ تھے اور اتنا اس کو اوور پرائز کیا تھا. جو ایکسپیکٹیشن تھی, کسی نے فگر دیا 20, کسی نے 30 بلین ارب روپے, انہوں نے کہا یہ اتنی غلط کیلکولیشن تھی. تو کیا ہم کہیں کہ جو آپ نے جو کنسلٹنٹ ہائر کیا, ارنسٹ ینگ از یو نو اٹس ورلڈ فیمس, تو کیا ان کا اتنا ڈیزاسٹر تھا یا گورنمنٹ خود نہیں سمجھتی تھی؟ کیونکہ دیکھیں نا, آپ کے یورپ کے روٹس ابھی تک نہیں کھل رہے, لینڈنگ رائٹس نہیں ہے, جو پلینز ہیں پی آئی اے کے ان کے حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے بالکل ٹھیک اقدام کیا اور گورنمنٹ کی اس میں کوئی, آپ کہہ رہے ہیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, لیکن جو کمپنیز ہیں 6 جو بڈرز تھے انہوں نے تو اپنے بلائے تھے اسیسمنٹ کرنے, اور سب کنسلٹنٹس نے وہی کہا جو کہ آخر میں ایون دا بلو ورلڈ گروپ ہے بیسکلی بلو ورلڈ سٹی, انہوں نے بھی جو بڈ کیا تو انہوں نے ان اے سینس وہ جو باقی 6 کمپنیز تھی انہی کی بات کو فرم کیا کہ جی اس میں جان تو ہے نہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اس کا جو پرائس ماڈل بنا وہ اس کو بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نیگیٹو ایکویٹی تھی تو کیوں نہیں فردر کلینزنگ کی گئی. اور اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ جو اگلے سال کے جو کیش فلوز تھے ان میں بڑا ایک نیگیٹو جو ہے ایک بڑا نیگیٹو فگر تھا, کیونکہ آپ نے مینٹیننس کرنی ہے پلینز کی اور انویسٹمنٹ بگ ٹرن انٹو بلینز. تو وہ پھر بالکل اس دیکھیں, یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر ایک ایسا کامنٹ کروں, اس پہ ڈبیٹ ہوگی اس کے اوپر. آبویسلی گورنمنٹ کو اب یہی ہے, ہمیں اس پروسیس کو باریک بینی سے دیکھنا ہے کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ, اور کیا اگر گورنمنٹ کی فالٹ تھی تو کیا تھی اور وہ کیوں ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ $8 ملین ضائع ہو گئے ارنسٹ ینگ, دیکھیں رستہ تو یہی ہے نا, اگر آپ نے پرائیویٹائزیشن کے لیے جانا ہے. نہیں, 8 ملین سوری $8 ملین کو تو آئی ایم ناٹ میکنگ دیٹ این ایشو. میں تو یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ آپ ایسی ایک لے کے آئے کمپنی کو وچ از نہیں دیکھیں, ہم اس کو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں ہم لے کے آئے, ایک ڈیو آئی ایف سی والا. جی جی بالکل ٹھیک, ایک ڈیو پروسیس ہوا, اس کے اندر آپ نے انہوں نے بڈ کیا ٹو بیکم دا فائنینشیل ایڈوائزر, ان کی ان کو کوالیفائی انہوں نے کیا اور پھر ان کی سلیکشن ہوئی. تو جو پروسیس فالو کیا گورنمنٹ نے, اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیا, وہ پروسیس جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا, فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرنے میں کوئی غلطی نہیں تھی. پھر آبویسلی فائنینشیل ایڈوائزر نے ماڈل بنانا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اس کی بیلنس شیٹ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیٹ کو کہاں پارک کرنا ہے, اور پھر کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. تو اس میں اس کا دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ایف اے نے غلطیاں کی یا پاکستان کے اندر جو لوکل بائرز ہیں ادھر ایپیٹائٹ نہیں ہے, ہمیں کوئی فورن کوئی روڈ شوز کرنے کی ضرورت, یہ ساری چیزیں ان کو اب باریک بینی سے دیکھ کے پھر آگے بڑھنا چاہیے. جی بالکل, روڈ شوز تو آئی گیس نارملی کرتے ہیں when the potential is great. میں چاہ رہی ہوں یہ چودھری صاحب نذیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی بات ہم سن لیں. جی چودھری صاحب.
جی میڈم تھینک یو اگین. رانا صاحب کی میں نے گفتگو سنی. میرا تو کیس یہیں پہ میں سمجھتا ہوں جیسے لائرز کہتے ہیں نا جی کورٹ میں کھڑے ہو کے آئی ریسٹ مائی کیس. تو رانا صاحب نے اس کو اتنا اچھا پلیڈ کیا کہ اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. رانا صاحب نے کہا کہ جی پی آئی اے ایسی حالت میں ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے. تو اگر بھائی بند ہی کرنا ہے تو جو ایک بڈر اس نے ایک رقم لگا دی آپ اس کو دے دو, ایک موقع تو دو چلانے کا, اگر یہ آپ کے پلان کا حصہ نہیں ہے کہ پی آئی اے کو بند ہی کرنا ہے کسی کی بھی ڈیمانڈ پہ. پھر دوسرا میڈم آپ نے فرمایا اور رائٹلی فرمایا کہ ای وائی نے جو بھی اس کی اسیسمنٹ کی وہ 5 بڈرز نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, اور ایک دفعہ انہوں نے لاسٹ منتھ بڈ کال کی, وی ور دا سول بڈر اینڈ دین دے ایکسٹینڈڈ. اور یہاں پہ بھی ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہاں بڈ ایکسٹینڈ نہیں کی جاتی. اسلام آباد ایئرپورٹ کی بڈ کی ایک بڈر ہے, اور جو یہ بول کے اونر ہیں ان کے آفیشلز کو اندر داخل تک نہیں ہونے دیا گیا, اور اس ایک بڈ کو پیپرا رولز کے اگینسٹ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور جانے دیا. ہمارے کیس میں ہم کھپ ڈالتے رہے کہ ہم سنگل بڈر ہیں, ہماری بات سن لو. انہوں نے کہا نہیں پیپرا رولز الاؤ نہیں کرتے, ہم دوبارہ بڈ کریں گے. انہوں نے پھر ان 5 بڈرز کے ترلے لیے اور انہوں نے تک گوارا نہیں کیا آپ پہ, چونکہ اٹ واز ناٹ اے ورکیبل سولوشن. ہم نے پھر جو ہے پی آئی اے کو اپنا نیشنل فلیگ کیریئر سمجھتے ہوئے اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی دل و جان سے کھڑے. خدا را اس کو بند نہ کیجئے. چلے وہ تو ڈیسیجن, جی آپ کا پوائنٹ, آپ نے پوائنٹ, جی چوہدری صاحب یو میڈ یور پوائنٹ. یہ تو یہ رانا صاحب کے بس میں بھی نہیں, وہ تو ایک پوزیشن بیان کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ڈیسیجن تو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو کیبنٹ میں یہ ڈسکشن ضرور ہوگی کہ اگر ریزرو پرائس سے نیچے قیمت آئی ہے تو دینا چاہیے, نہیں وہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے جانا چاہیے, میرا پرسنل رائے ہے. لیکن کیا اس پہ جو ہماری گورنمنٹ کی میجورٹی کیا سوچے گی, یا کیبنٹ کیا سوچے گی, یا پرائیویٹائزیشن کیا سوچے گا, وہ میں قبل از وقت نہیں کہہ سکتا. لیکن میں اس آرگیومنٹ کو کسی حد تک اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ نے تو پی آئی اے کو چلایا اور اس کو چلا کے اربوں روپے کے لاسز ایکیومولیٹ کیے. اس رستے پہ اگر حکومت پھر گامزن رہتی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل نہیں ٹھیک, بالکل ٹھیک نہیں, بالکل ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ ران صاحب, آپ بھی آئے اور آپ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اہم یہ معاملہ تھا, ہم نے چاہا کہ اس کو کسی طریقے سے جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی, اور بڈر کا بھی, اور ایک ایکسپرٹ کا بھی آپ کے سامنے پیش کریں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.